अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के सिलसिला तकलीफ़ नहीं राहत पहुँचाइए के साथ हाज़िर हैं। आइए कुछ अच्छी नीयतें कर लेते हैं। इंटेंशन ऑफ अ बिलीवर इज़ बेटर दैन हिज एक्शन। मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। सवाब बढ़ाने, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने के लिए आखिर तक शरीक रहेंगे। आइए दरूद पाक की फ़जीलत समात करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम का फ़रमान आलीशान है, बरोज़े क़यामत लोगों में से मेरे ज़्यादा करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दरूद पढ़ा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम इस दुनिया में तन्हा आते हैं और अकेले चले जाते हैं, लेकिन कभी हमने गौर किया कि इस दुनिया में हमें बहुत सारे माशरे के अफराद के साथ रहना पड़ता है। जाने अनजाने में हमारे किरदार, हमारे अफ़आल, हमारी गुफ्तार, हमारे ख़यालात, हमारे जज्बात के ज़रिए कितने लोग टीज़ होते हैं, हम उनको हर्ट करते हैं, लेकिन हमने कभी इस बात को रियलाइज़ नहीं किया कि हमारी ज़ात तकलीफ़ पहुँचने का बाइस बन रही है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कुरान पाक और अहदीस मुबारका में भी इस बात को बहुत आसान अंदाज से बयान किया गया है कि जिसमें एक मुसलमान की ये सिफत बयान की गई है कि उसकी ज़ात तकलीफ़ नहीं बल्कि राहत पहुँचाने का सबब हो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम का फ़रमान आलीशान भी इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करता है। चुनांचे हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी जिसने बिला वजह शरई किसी मुसलमान को ईज़ा दी उसने मुझे ईज़ा दी, और जिसने मुझे ईज़ा दी यानी तकलीफ़ दी उसने अल्लाह अज़्ज़ा वजल को तकलीफ़ दी। कौन मुसलमान ये तसव्वुर कर सकता है कि वो अल्लाह और रसूल को तकलीफ़ दे? लेकिन हम माशरे में रहते हुए बारहा ये गलती हमसे सरजद हो रही होती है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज के इस सिलसिला में जो मदनी चैनल आपके लिए लेकर आया है, हम इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि हमारी ज़ात से किन किन मौक़े पर किस किस अंदाज से लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है, और इसमें हम इस बात की भी मालूमात हासिल करेंगे कि हमें मुसलमानों को राहत किस तरह पहुंचानी चाहिए। हमारे साथ सिलसिले में आखिर तक रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मालूमात का बेबहा ख़जाना आपको हासिल होगा। जी ज़रा आप कुछ इरशाद फरमाइए कि मुसलमान का एहसास कैसे बाकी रहे कि वो ना तो अपनी ज़ात से किसी को हर्ट करे, ना किसी को टीज़ करे, बल्कि वो अपनी ज़ात से दूसरों की खैरखाही करे और मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाए। इसके लिए हमें क्या अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए और किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए? कुछ आप इस पे हमारी तरबियत फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने एक रिवायत जो है वो सुनाई है, मदनी चैनल के नाज़रीन ने सुनी कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को ईज़ा देना, मुसलमान को तकलीफ़ देना, इसके बारे में इरशाद फरमाया कि जिसने किसी मुसलमान को ईज़ा दी, तकलीफ़ दी, उसने मुझे ईज़ा दी। जो किसी मुसलमान को तकलीफ़ देता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे ईज़ा दी उसने अल्लाह अज़्ज़ा वजल को ईज़ा दी। अल्लाह। अब इसमें यानी अल्लाह तबारक व तआला को तकलीफ़ देना, अल्लाह ताला को ईज़ा देना, कौन बदनसीब होगा कि जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देने का बाइस बन सके। लेकिन जो मुसलमानों को तकलीफ़ देता है उसके बारे में इरशाद फरमाया। अब आयत करीमा में भी जैसा कि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर
57 22वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बेशक जो ईज़ा देते हैं अल्लाह और इसके रसूल को, इन पर अल्लाह की लानत है दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह ने इनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, गौर कीजिए कि जो अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा वजल को ईज़ा देता है किसी मुसलमान को तकलीफ़ देकर, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह ताला की उस पर लानत है, और अल्लाह ताला ने आखिरत में इनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार किया है। हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका ये कौल इसी आयत की तफसीर में ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में सदरुल अफ़ाज़िल मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने ये कौल नकल किया हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल रदी अल्लाह ताला अन्हु का कि जानवर जैसे कुत्ता है, कुत्ते और सूअर को भी नाहक तकलीफ़ देना, ईज़ा देना हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है। मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिनीन और मोमिनात को तकलीफ़ देना ये कितना बदतरीन जुर्म होगा। ये सैयदना फ़ुज़ैल रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे हैं कि जब जानवरों, यहाँ तक कि कुत्ते को और सूअर को भी बिला वजह तकलीफ़ देना ये जायज़ नहीं है, ये हलाल नहीं है, तो अब मोमिनीन और मोमिनात को तकलीफ़ देना ये कितना बड़ा जुर्म होगा, कितना बदतरीन जुर्म होगा। अल्लाह तबारक व तआला का करम है, हम मुसलमान हैं, और सुब्हानल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये दीन इस्लाम की बहुत बड़ी एक समझ लें कि ख़ासियत है। इस्लाम दीन फ़ितरत है कि इसमें हर चीज़ के हुकूक़ हैं, और ये बिल्कुल वाज़ेह और खुले तौर पर बयान हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए आप, जो शरीयत है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन, हर मुल्क का एक कानून होता है, हर इदारे का एक कानून होता है। उस इदारे के कानून में, मुल्क के कानून में जो उस मुल्क में रहने वाले होते हैं, उस इदारे में यानी काम काज करने वाले होते हैं, उस इदारे से एफिलिएटेड लोग होते हैं, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन, उनके राइट्स, ये सब बयान होते हैं ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी मुल्क का, कानून है, आइन है, उसमें उस मुल्क के जो सिटीज़न हैं उनके हुकूक भी बयान होंगे, और उस मुल्क की पॉलिसीज़, ख़ारजा पॉलिसी क्या होगी, इंटरनल पॉलिसी जो है उनकी वो क्या होगी, ये सब बयान होता है। सुब्हानल्लाह अज़्ज़ा वजल, दीन इस्लाम में जहाँ माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो हमारा शरीयत का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है इस्लाम का, इसकी सुब्हानल्लाह अज़्ज़ा वजल खुसूसियात इतनी है कि बयान नहीं हो सकती। एक खुसूसियत ये भी है कि इसमें हर एक जो यानी इंसानों में भी हर तबक़े ज़िंदगी के हुकूक खोल कर बयान किए गए। ये जो ग़ुलामी का सिलसिला है कि मर्द जो है उनको ग़ुलाम बना लिया जाता था, और जो औरतें थीं उनको कनीज़ बनाया जाता था। सुब्हानल्लाह अज़्ज़ा वजल, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो इस तबक़े के लिए भी, यानी जो ग़ुलाम हैं और कनीज़ हैं, इनके लिए भी हुकूक बयान फरमाए, इनके हुकूक बयान फरमाए। इससे पहले मुआशरे में इनको तो यानी जानवरों से भी बदतर ख्याल किया जाता था, जानवरों से बदतर समझा जाता था। तो सुब्हानल्लाह अज़्ज़ा वजल, दीन इस्लाम के जो सुनहरी और ज़र्री उसूल हैं, उनमें से एक उसूल ये भी है कि दीन इस्लाम ने हर एक के जो राइट्स हैं वो बिल्कुल वाज़ेह और खोल के बयान किए। और सुब्हानल्लाह अज़्ज़ा वजल, जो हमारे दीनी भाई हैं, जो हमारे इस्लामी भाई हैं, हमारे मुसलमान हैं, मोमिनीन मोमिनात, मर्द औरत, इनके तो हुकूक इतने हैं कि इनको तकलीफ़ पहुँचाना नाहक ये बहुत बड़ा गुनाह है। और मदनी चैनल के नाज़रीन ने सुना रिवायत, उसका मफ़हूम यही है, जिसने किसी मुसलमान को नाहक तकलीफ़ दी उसने गोया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ दी, और जिसने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी उसने अल्लाह ताला को तकलीफ़ दी। और जो अल्लाह व रसूल को तकलीफ़ देने वाले हैं अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह अहज़ाब की इस आयत में आपने सुना कि अल्लाह तबारक व तआला उन पर दुनिया में लानत फरमाता है, अल्लाह और उसके रसूल की लानत है, और आखिरत में इनके लिए ज़िल्लत वाला अज़ाब है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे महफूज रखे। हमारे जो अस्लाफ़ किराम हैं, अल्लाह तबारक व तआला की करोड़ों रहमतें हों इन पर। अस्लाफ़ किराम यानी हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े, हमारे दीनी बड़े, यानी औलिया किराम, अल्लाह ताला के नेक बंदे सालिहीन, इनके अंदर ये जो एक जज्बा था, एक एहसास था कि मुसलमान को हमारी वजह से तकलीफ़ न पहुँचे, हम तकलीफ़ पहुँचाने वाले ना हों बल्कि हम राहत पहुँचाने वाले हों। हमारा सिलसिला भी यही है कि तकलीफ़ नहीं, राहत पहुँचाइए। तो काश ऐसा हो जाए कि हम भी यानी हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे बल्कि हम राहतें बांटने वाले हों। हमारे अस्लाफ़ किराम, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े जो सालिहीन गुज़रे हैं, अल्लाह ताला के नेक बंदे गुज़रे हैं, उनके अंदर ये एहसास बहुत ज़्यादा होता था कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। अगर कभी यानी
دانستہ تو وہ تکلیف پہنچاتے نہیں تھے، یعنی جان بوجھ کر ارادتاً انٹینشن کے ساتھ وہ تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، لیکن کبھی نادانستگی میں بے خبری میں ارادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی اگر ان کی کوئی ایسا کام ہو جاتا، کوئی ایسا سمجھ لے وقوع پیش آ جاتا، کوئی ایسا ایکشن ہوتا جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ جاتی، تو ان حضرات رحمہم اللہ یعنی اتنے خوف خدا والے تھے کہ لرز جاتے تھے اور پھر یہ معافی مانگتے تھے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا ہے، ایک بار آپ کا پاؤں ایک لڑکے کے پیر پر پڑ گیا، آپ کا پاؤں یعنی انٹینشنلی نہیں، ارادتاً نہیں، پاؤں پڑ گیا۔ ایسا ہمارے یہاں بھی ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا، چلنے میں آنے جانے میں جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں پاؤں پڑ جاتا ہے، ہاتھ لگ جاتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا پاؤں پڑ گیا ایک لڑکے کے پاؤں پر، تو وہ لڑکا اس کے یعنی درد کی وجہ سے اس کی منہ سے آواز نکلی، چیخ نکلی، اور اس نے اس طرح سے کہا کہ آپ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس کا بدلہ ہے، کیا ہم اس سے نہیں ڈرتے؟ یعنی تکلیف دینے کا جو بدلہ ہے آپ اس سے نہیں ڈرتے؟ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا کئی بار ہوتا ہے، یعنی کسی نے ہمارے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا، یا ہمارا پاؤں کسی کے پاؤں پر پڑ گیا، یا کوئی تکلیف ارادتاً نہیں ویسے کسی کو پہنچ گئی، تو اب آگے والا بھی بعض اوقات ایسا جملہ بول دیتا ہے۔ اب یہ جملے تھے سخت نا، تھوڑا سا غور کریں جی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لڑکا کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور وہاں اس کا بدلہ لیا جانا ہے، تو آپ اس سے نہیں ڈرتے؟ اب کوئی اگر ہمیں کہہ دے کہ آپ اندھے ہوئے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بھی پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہم نے اس کو تکلیف پہنچائی، اب یہاں ہم کچھ نہ کچھ مزید بولیں گے اور مزید یعنی تکلیف دینے کا باعث بنیں گے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا دیکھیے کہ جب آپ کا پاؤں پڑا اور اس لڑکے نے یہ کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف خدا عز و جل کا ایسا غلبہ، وہ جو کہا نا اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی اور وہاں اس کا بدلہ، اس کا انتقام، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کا ایسا خوف طاری ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ بہت دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو یعنی بظاہر معمولی سی بات تھی، تو لوگ کہنے لگے کہ آپ بے ہوش کیسے ہو گئے؟ تو ارشاد فرمایا کہ یعنی ویسے تو اس کی یہ ایک بات تھی، لیکن کیا معلوم کہ اس کی یہ بات ایک غیبی ہدایت ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ بظاہر تو لڑکا بول رہا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی ہدایت ہو۔ تو سبحان اللہ عز و جل، ہمارے بزرگوں، ہمارے اسلاف جیسے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے سنا کہ کیسا خوف خدا تھا۔ ایک تو وہ نادانستگی میں تکلیف پہنچانے پر اس کا افسوس، اور دوسرا جو خوف خدا یعنی بارگاہ خداوندی میں پیشی اور وہاں اس کا بدلہ، آپ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ جو ہمارے بزرگان دین تھے، اولیاء کرام تھے، تو ان کے اندر جو احساس تھا، جو نمایاں تھا، تو اس کے پیچھے بھی خوف خدا تھا۔ بے شک، جیسا کہ بزرگان دین کے اس طرح کے بے شمار واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ یہ اپنے گھر کے کسی فرد کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک باغ میں سے گزرے، تو کتوں کو بھگانے کے لیے وہاں سے آپ نے ایک شاخ اٹھا لی، ایک سٹک اٹھا لی، تو جب واپس پہنچے تو گھر جانے سے پہلے اب مسجد میں آئے اور وہ سٹک آپ نے وہاں رکھ دی، اور مسجد کے لوگوں سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا، صبح یہ مجھے اس قوم تک واپس پہنچانی ہے۔ تو کہا کہ یہ تو یوز لیس ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے اتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ تو کہا کہ اگر ہر فرد اس باغ میں سے ایک ایک شاخ لینا شروع کر دے تو پھر باقی کیا بچے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ احساس ہے جو ان کے دلوں میں رحم بھی پیدا کر رہا ہے اور لوگوں کے لیے ایک خیرخواہی کا جذبہ بھی پیدا کر رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، جیسے کسی ویجیٹیبل مارکیٹ میں پہنچتے ہیں، فروٹ مارکیٹ میں پہنچتے ہیں، تو بھاؤ طے کرتے ہوئے، پرائس طے کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اٹھا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس میں جو بیچ رہا ہوتا ہے اس کی مرضی شامل نہیں ہوتی، اب وہ مروتاً خاموش رہ جاتا ہے۔ اس طرح ہم اور دیکھتے ہیں، لوگ دوسروں کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح کے کئی ایسے واقعات ہیں، ناحق لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان کو اس طرح ڈسہارٹ کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ جی، تو اس کے لیے لگ رہا ہے کہ یہ خوف خدا ہی ہے کہ جو ہمیں اس سے بچا سکتا جی ہے۔ بالکل، جو اصل تو بیس ہے، یعنی جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جی اس میں آپ اسی کو لے لیجیے جو ہمارا عنوان ہے جی۔ آج کا، احساس کے حوالے سے، کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہمارے اندر ایک احساس ہو دوسروں کو جی راحت پہنچانے کا۔ اب یہ ٹاپک لے لیں یا کوئی بھی ٹاپک لے لیں، جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، وہ تو یہی ہے خوف خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف۔
یعنی اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے تو پھر اب وہ انسان تو کیا یعنی جانوروں کو، مسلمانوں کو، سب کو تکالیف پہنچا رہا ہے، لیکن اس کے اندر وہ ہے ہی نہیں کہ اس تکلیف پہنچانے سے کوئی مجھے بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اصل تو اس جو اساس ہے، بنیاد ہے، وہ فاؤنڈیشن ہے، وہ اللہ عز و جل کا خوف ہی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے بیان کیا، سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ بیان ہوا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی تھا جس نے ان کے دل کے اندر احساس پیدا کیا۔ ہم اپنی زبان سے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ایسے بول دیے جاتے ہیں جو اگرچہ بظاہر لگتا ہے، ہمارے نزدیک ہوتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگلے کا سمجھ لیں کہ دل ٹوٹ جاتا اس سے۔ اور بعض اوقات تو یہ زبان کے زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ پھر ویسے تو کہتے ہیں نا، وقت بہت بڑا مرہم ہے، وقت گزرتا ہے تو بندہ اپنے اس طرح کے زخموں کو، ایسے معاملات کو بھول جاتا ہے، لیکن زبان کے زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وقت بھی ان کو پاٹ نہیں سکتا۔ آپ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، کبھی کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کی ہوگی اور وقت گزر گیا، بعد میں آپ اکٹھے اٹھے بیٹھے، بہت سارے معاملات میں لین دین دیگر آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ سب کیا، لیکن وہ بات نہیں بھولتی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس دوران اس نے آپ کے ساتھ احسانات بھی کیے ہوں، اچھی باتیں بھی کی ہوں، آپ کا دل لبھانے کی کوشش کی ہو، لیکن وہ جو بات تھی نا جس سے آپ ہرٹ ہوئے، وہ نہیں بھولے گی۔ تو یہ ایک فطرت ہے انسان کی، تو ہم اس چیز کا بالکل لحاظ نہیں کرتے۔ ہمارے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ، یعنی آپ کے اندر ایک احساس ہے نا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ کی ایک تصنیف ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی سیرت کے حوالے سے ایک سلسلہ ہے تذکرہ امیر اہل سنت، تو اس سلسلے کی ایک تصنیف ہے، مدینۃ العلمیہ نے اس کو شائع کیا ہے، حقوق العباد سے متعلق احتیاطیں۔ اس میں یہ واقعہ بیان کیا، میں اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ ایک بار امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ رات میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے کے جا رہے تھے، موو کر رہے تھے، دیگر اسلامی میں بھی ساتھ تھے، تو راستے میں پولیس کا تھا چیکنگ کا سلسلہ، ناکہ وغیرہ تھا، ہمارے ساتھ بھی کئی بار ایسا ہوتا ہوگا۔ تو اب سحری کا وقت کم تھا، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا معمول آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ایک تعداد جو مدنی چینل دیکھتے ہیں لائیو سحری اور افطار وغیرہ کا، امیر اہل سنت کا دیکھتے ہیں، یعنی رمضان کے فرض روزے تو رکھنے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی امیر اہل سنت کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ تو رمضان نہیں تھا لیکن امیر اہل سنت نے روزہ رکھنا تھا اور سحری کا وقت کم تھا۔ اب جب پولیس والے نے روکا تو ریکویسٹ کی گئی نا، کہا گیا کہ آپ ذرا جلدی ہمیں فارغ کر دیجیے تاکہ ہم جا کے سحری کر لیں۔ اب رمضان چونکہ نہیں تھا اور ویسے بھی ہو سکتا ہے حالات کے پیش نظر یا ویسے مزاج کے تحت انہوں نے تھوڑا زیادہ تسلی سے چیک کیا، وقت لگ گیا، یہاں تک کہ سحری کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، اتنی دیر لگا دی چیکنگ میں۔ جب وہ فارغ ہو گئے تلاشی سے تو اب انہوں نے کہا کہ آپ معذرت کرتے ہوئے کہ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، جس طرح ہوتا ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے منہ سے نا یہ الفاظ نکلے کہ کاش آپ بھی اپنی ڈیوٹی کو سمجھتے، مفہوم ہے یعنی اس جو جملے کا کہ آپ بھی کاش آپ بھی اپنا فرض سمجھتے۔ آپ وہاں سے رخصت ہو گئے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، جب گھر پہنچ گئے جہاں قیام گاہ تھی تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو دیکھا کہ وہ نہیں ہے ساتھ، یعنی اندر باقی سارے داخل ہو گئے، آپ نہیں ہیں، تلاش کر رہے ہیں کدھر گئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جب امیر اہل سنت تشریف لائے تو اب پوچھا سب نے کہ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے، تو فرمایا کہ ابھی وہ قریبی جو پولیس والے تھے وہاں سے گزرتے ہوئے جب انہوں نے روکا، تلاشی ہوئی سب، تو میں نے آخر میں یہ بول دیا تھا۔ پھر مجھے یہ یعنی وہ ایک احساس ہوا کہ میں نے یہ جو بولا ہے نا اس سے اس کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر یہ ہوا کہ میں واپس جا کر اس سے معافی مانگوں کہ میں نے جو الفاظ بولے تھے، تو چونکہ وہ تو واقعی اپنی ڈیوٹی پر تھا، تو میں نے یہ الفاظ بولے، مجھے بولنے نہیں چاہیے تھے، اس کو تکلیف ہوئی ہوگی میرے الفاظ سے، تو آپ واپس تشریف لے گئے، واپس جا کر اس سے معافی مانگ کر آپ آئے۔ اللہ سبحان اللہ عز و جل، ایک تو آپ کی سیرت طیبہ، دوسرا دیکھیں احساس، کاش ہمیں بھی یہ احساس نصیب ہو جائے کہ اب تک کی ہماری جتنی گفتگو ہوئی ہے اس میں ہم نے بزرگان دین کے اقوال بھی سنے، ان کی سیرت کے روشن پہلو بھی سنے، لیکن آج ہم معاشرے کا، سوسائٹی کا ٹرینڈ دیکھتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی مینٹیلٹی یوں نظر آتی ہے کہ جیسے ایک آنر ہے، فیکٹری کا آنر ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک میں اپنے امپلائیز کے ساتھ، لیبر کے ساتھ روڈ نہیں رہوں گا تو تب تک جو ہے وہ نظام نہیں چلے گا۔ اسی طرح شوہر ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب تک میں بیوی کو پاؤں کی جوتی نہ بنا لوں تو تب تک جو ہے وہ گھر کا نظام نہیں چلے گا۔
اسی طرح جو ٹیچر ہے اور ہمارے جو ایسے صاحب ثروت لوگ ہیں یا جن کی مطلب ہے لوگ دنیاوی اعتبار سے رسپیکٹ کرتے ہیں، جن کے تحت کچھ لوگ ہیں، تو یہ ان کا ہم کریکٹر دیکھتے ہیں تو یہ بالکل اگینسٹ ہے اسلامی تعلیمات کے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ہمارا جو فزیکل جو بھی ہمارا مطلب ایک انداز ہے، یہ جب تک ہم اس کو اس انداز سے پریزنٹ نہیں کریں گے تو ہمیں وہ رزلٹ نہیں ملے گا جو ہمیں لینا ہے. ہمارے جو بھی دنیاوی مفادات ہیں، جو بھی ہمارا ایک روٹین ورک ہے، وہ ہمیں اس کی آؤٹ پٹ نہیں ملے گی. جبکہ اسلامی تعلیمات میں تو ہمیں بردباری، حلم اور جیسے آپ نے کہا کہ احساس، تو یہ تو پھر بالکل سوسائٹی اگینسٹ چل رہی ہے اس کے. اصل میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب تک میں اپنا ایک جو پوزیشن ہے، میری ایک جاب ہے، ایک میں سینئر ہوں یا میں سپروائزر ہوں، میں بڑا ہوں، جیسے شوہر ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، تو ایک یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب تک میں اپنا اس عہدے کو ذرا ایک جیسے آپ نے کہا روڈ اور رف انداز اس سے نہیں منواؤں گا تو میرا روب نہیں رہے گا استاد شاگردوں پر، گھر کا بڑا. بعض اوقات والد بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچوں پر ایک ایسا روب یعنی جو نہیں ہونا چاہیے. اس طرح بھی انشاءاللہ ہمارے جو آئندہ سلسلے ہیں اس میں یہ موضوع بھی ہم لے کر آئیں گے کہ یعنی کس طرح تکلیف پہنچ سکتی ہے. ہمارے سلسلے کا مقصد یہی ہے. آج تو ہمارا احساس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ کاش ہمیں احساس نصیب ہو جائے کہ ہمیں دوسروں کو تکلیف نہیں دینی. آئندہ سلسلوں میں انشاءاللہ عز و جل اس پر کلام ہوگا کہ کس طریقے سے تکلیف پہنچتی ہے، دانستہ نادانستہ لاپرواہی میں دوسرے ہارٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، ان کا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے، ان کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات تکلیف دینے والے کو محسوس نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ آئندہ سلسلوں میں اس پر بات کریں گے. لیکن یہ ایک جو آپ نے نشاندہی کی کہ معاشرہ ہمارا اس کے اگینسٹ جا رہا ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، اس میں یہ غلط فہمی ہے کہ میں اپنے اس عہدے کو منواؤں گا نا تو تب جو ہے میرا ایک وہ سمجھ لے رہے گا، میری ایک پوزیشن رہے گی. تو ایسا ہے نہیں. حقیقت یہ ہے کہ پوزیشن جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، شوہر کی حیثیت سے، والد کی حیثیت سے، کسی ادارے کے باس کی حیثیت سے، کسی دکاندار کاروبار کے سیٹھ کی حیثیت سے، بڑے بھائی کی حیثیت سے، استاد کی حیثیت سے، یعنی جو بھی بڑے ہیں کسی بھی حوالے سے، یعنی چند لوگ ان کے ماتحت ہیں یا زیر نگی ہیں، ان کی جو بھی حیثیت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا یہ بنائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. ایک مثال میں سیرت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے پیش کروں گا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور خادم رسول ہیں، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے ایک لمبا عرصہ گزارا. بعض روایتوں میں 10 سال کا تذکرہ. ان کی وہ جو حدیث ہے نا بہت مشہور ہے، مفہوم ہے اس کا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال یا اس سے زائد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنے لمبے عرصے میں، اب یہ ایک سمجھ لیں کہ نوکر، یہ میں ایک یعنی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک نوکر اور مالک کا تعلق 10 سال اور عمر میں بھی جو کم ہو نا، ایک مالک اور ایک نوکر کا تعلق سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. یعنی بڑی عمر کا پھر بھی کچھ نہ کچھ لحاظ ہوتا ہے. بعض تو نادان بڑی عمر کا بھی لحاظ نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کا ملازم جو ہے نا وہ بڑی عمر کا ہے تو اس کو پھر بھی ذرا ایک رکھ رکھاؤ ہوگا اور آپ اس کو اس طرح نہیں پیش آئیں گے. لیکن اگر بچہ ہو نا تو دکانوں پر آگے پیچھے ہو، چھوٹو، اور بعضوں کا تو نام بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. تو اب آپ چھوٹے تھے، بچے تھے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن 10 سال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہے. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی مفہوم روایت کا کہ ایک بار بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نہیں جھڑکا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو سبحان اللہ عز و جل، وہ جو ایک ہے نا سائیکی کہ میں کچھ تھوڑا سا رف انداز رکھوں گا، روڈ رکھوں گا، میں ڈانٹوں گا، جھڑکوں گا تو تب میرا روب قائم رہے گا، تب میری بات مانی جائے گی. تو اس کی تو ساری نفی ہو گئی نا. اور ویسے بھی حقیقت یہ ہے کہ محبت سے، پیار سے جو بات منوائی جا سکتی ہے وہ کبھی بھی ڈانٹ ڈپٹ سے اور مار سے نہیں بنوائی جا سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ احساس نصیب فرمائے. آخر میں ہمارا وقت بھی سلسلے کا قریب ہے اختتام کے. تو جو احساس کیسے پیدا ہو، یہ کیسے احساس پیدا ہو کہ مجھے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم لیں، یعنی جب ہم کسی کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت ہمیں بعض اوقات محسوس نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم یعنی یہ خیال کریں کہ اب میں اس کی پوزیشن پر ہوں اور کوئی مجھے اسی طرح مثلا باس ڈانٹ رہا ہے اپنے ماتحت کو، تو اب
تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر وہی باس ہو اس پوزیشن پر، ماتحت کی پوزیشن پر ہو، اور کوئی دوسرا باس ہو اس کا اور وہ اس کو ڈانٹ رہا ہو، تو کیا اس کو پسند کرے گا؟ یقیناً نہیں پسند کرے گا۔ معاشرے میں مذاق اڑایا جاتا ہے، ایک دوسرے کا نام بگاڑا جاتا ہے، تو جس کا نام بگاڑا جا رہا ہوتا ہے بعض اوقات وہ کھسیانی ہنسی ہنستا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، وہ آگے سے بیچارہ مسکرا رہا ہوتا ہے، دوسرے اس کو محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ سوچا جائے کہ اس کی جگہ میں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ میں کبھی بھی یہ پسند نہیں کروں گا کہ سب ہنسے اور میری کسی ایسی بات پر مجھے پھول بنائے۔ تو اگر ہم یعنی اس جو ہرٹ ہو رہا ہے، جو افیکٹ ہو رہا ہے، اس کی پوزیشن پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں تو ہمارے اندر آٹومیٹکلی یہ احساس پیدا ہوگا۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر غور کر لیں نا، جہاں جو باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، جس سے ہمارا دل ٹوٹتا ہے، جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یقیناً دیگر بھی تو انسان ہے نا۔ اور دین اسلام کی تعلیمات تو آپ نے سنا کہ یعنی سور، کتے اور سور تک ان کو بھی ناحق تکلیف پہنچانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب کسی مسلمان کو ہرٹ کرنا، اس کو تکلیف دینا، یہ کیسے روا ہوگا؟ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پوزیشن پر جو افیکٹ ہو رہا ہے اس کی پوزیشن پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں تو ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں یہ احساس نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تکلیف نہیں، راحت دیجیے، یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہی ہمارے اسلاف کی زندگیوں کا حاصل ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بے امنی، بے سکونی اور گھروں کے اندر جو ہمیں تکلیف، دکھ، رنج، پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، جو آپس کے تعلقات کی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ بڑا پیارا حل ہمیں اسلام نے عطا فرمایا ہے کہ تکلیف نہیں، راحت دیجیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ ہم اپنے ذہن میں جب یہ احساس پیدا کر لیں گے کہ ہمیں تکلیف نہیں بلکہ راحت پہنچانے کا سبب بننا ہے، تو بہت سارے معاملات میں ہماری زندگی میں انشاءاللہ عز و جل آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم معاشرے میں پیدا ہونے والی دیگر ایسی خرابیاں جو لوگوں کی تکلیف کا سبب بنتی ہیں، وہ انشاءاللہ عز و جل پیش کرتے رہیں گے۔ آئندہ سلسلے میں ہم انشاءاللہ عز و جل احسان جتلانا، جو اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک ہاٹ ایشو ہے، اس پر انفارمیٹیو ٹاک لے کر آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ سلسلہ دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔